प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम निकाह हलाला के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है और अकली बुनियादों पे ये किस हद तक रीज़नेबल है। प्यारे साथियों, निकाह हलाला ये चीज़ है कि अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे और उसके बाद वो दोबारा से आपस में शादी करना चाहे तो वो बीवी अपने पुराने हस्बैंड से शादी नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह ना कर ले और वो बंदा अपनी इस बीवी को अपनी मर्जी से तलाक ना दे दे। उस वक़्त तक ये औरत अपने पुराने हस्बैंड के लिए हलाल नहीं होती। अब इसके जो अहकाम है कुरान में वो पढ़ लेते हैं, फिर फर्दर इस पर डिस्कशन करेंगे। अब ये कुरान की आयत है चैप्टर 2 की 230। इसमें लिखा हुआ है, फिर अगर इसको तीसरी बार तलाक दे दे तो उसके लिए हलाल नहीं जब तक कि वो औरत इसके सिवा दूसरे से निकाह ना करे। फिर अगर वो भी तलाक दे दे तो इन दोनों को मेलजोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं, शर्तिया कि ये जान लें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं जिन्हें वो जानने वालों के लिए बयान फरमा रहा है। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत ख़त्म करने पे आएँ तो उन्हें अच्छी तरह बसाओ या भलाई के साथ अलग कर दो और इन्हें तकलीफ़ पहुंचाने की गर्ज से जुल्म और ज़्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे उसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के अहकाम को हंसी खेल ना बनाओ और अल्लाह का जो एहसान तुम पर है याद करो, और जो कुछ किताब व हिकमत में इसने नाज़िल फरमाया उससे तुम्हें नसीहतें कर रहा है उसे भी, और अल्लाह से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। ये अगली आयत थी उससे 231। अब इन दोनों आयतों में यही जिक्र हो रहा है कि अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को 1 तलाक या 2 तलाक़ें दे तो उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ दोबारा से निकाह कर सकता है बग़ैर हलाले के। लेकिन अगर वो उसे 3 तलाक़ें दे दे तो 3 तलाक़ों के बाद दोबारा से उस बीवी के साथ रहना चाहे तो वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता अनलेस कि वो औरत जाके किसी दूसरे बंदे के साथ शादी ना करे और फिर उससे तलाक ना ले ले। बेसिकली इस्लाम कहता ये है, मर्दों की जो इज़्ज़त है वो अटैच की जाती है बीवियों से और बेटियों से और घर की औरतों से। अगर लड़की ने कुछ गंदा काम कर दिया तो सब गलत हो जाएगा और घर की इज़्ज़त मलिया मेट हो जाएगी, और अगर घर के लड़कों ने कुछ गंदा काम किया तो चलता है, कोई बात नहीं। पहली चीज की अकल ही कोई नहीं, अकल ना दी शाही कोई नहीं। ला याकिलून शैया, अकल ना दी शाही कोई नहीं। तो ये बरसगीर में भी एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस्लाम का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो इस्लाम ने इसी कॉन्सेप्ट के तहत मर्द को ये सज़ा दी है कि अगर वो उसी औरत के पास वापस जाना चाहे तो एक तो उसकी गैरत पे बात आएगी कि वो औरत पहले जाके किसी और बंदे के साथ सोए। सिर्फ निकाह करना ज़रूरी नहीं है, उस औरत को दूसरे मर्द के साथ निकाह के बाद सेक्स करना भी लाजमी है। अगर वो नहीं करेगी तब भी तलाक के बाद ये औरत पुराने शोहर के लिए हलाल नहीं होगी। तो बेसिकली हलाले का मकसद ये है कि वो पुराने शोहर के लिए हलाल करना, और अगर जो दूसरा शोहर है सेकंड वन वो अगर औरत को तलाक ना दे तो ना दे। इसमें हमें कुछ हदीसें भी मिलती हैं जिसमें नबी ने कहा है कि जो हलाला करने वाला और करवाने वाली दोनों पे नबी की लानत है, लेकिन उसमें नबी ने ये नहीं कहा कि ये जायज़ नहीं है। इसी बात की वजह से कि जब नबी ने इस चीज़ को नाजायज़ या हराम करार नहीं दिया, इसी बात की वजह से आज आप देखते हैं कि बेशुमार हलाला सेंटर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं और लोग वहाँ पर जाके हलाले करवाते हैं पैसे दे के। उनके मैं आपको थोड़े से पेजेस दिखा देता हूँ कि हलाला सर्विसेज किस तरह काम कर रही हैं। अब ये है हलाला सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है जी। आप फेसबुक पे चले जाएं तो आपको इस तरह के बेशुमार पेजेस मिल जाएंगे। हलाला मैरिज सर्विस, safe, secure, protected, confidential and without fixing a specific amount in a way to help hopeless people to settle down with your loved ones you lost in haste। इसी तरह फिर आपको जगह जगह पे ये पेजेस मिल जाएंगे। अब ये यूके की हलाला सर्विस है, फिर पाकिस्तान की हलाला सर्विस आपको मिल जाएंगी, आपको कनाडा में हलाला सर्विस मिल जाएंगी। एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। सजनों से मेरे मित्रों को मैंने काफी दे दे याती मान अल्लाह कबूल फरमाए। अगर आप गूगल में जाके सिर्फ हलाला सेंटर लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरिया में हलाला सेंटर के हवाले से सर्चेस की जा चुकी हैं। गूगल आपको दिखाता है सजेस्टेड रिजल्ट्स, वो दिखाता है हलाला सेंटर इन लाहौर, हलाला सेंटर इन रावलपिंडी, कराची, मुंबई, इस्लामाबाद, हैदराबाद, यूके, इंडिया, दिल्ली,
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی ایسی جگہوں پہ لوگوں نے حلالہ سینٹر ڈھونڈنے کے لیے کوششیں کی ہوئی ہیں کہ ہمیں حلالہ سینٹر مل جائے۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اسلامک وے آف لائف میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، رومانس نہیں کر سکتے۔ وہ رومانس نہ کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان وہ ریلیشن شپ کی میچورٹی نہیں آتی۔ تو موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی شادی کے بعد ہی کسی دوسرے مرد یا عورت کے ساتھ اس فزیکل ریلیشن شپ میں آتے ہیں جو وہ شادی سے پہلے انجوائے نہیں کر پاتے ایک اسلامک سوسائٹی میں۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ سمجھوتا کرنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ لڑکا لڑکی کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لڑکی لڑکے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ ریلیشن شپ آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے یوز ٹو نہیں ہوتے، یا وہ اس طرح کے ریلیشن شپس کے یوز ٹو نہیں ہوتے۔ تو بہت سارا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ پھر اسلام نے طلاق دینے کا جو حق ہے وہ لڑکے کے ہاتھ میں دیا یا مرد کے ہاتھ میں دیا کہ وہ عورت کو جب چاہے فارغ کر سکتا ہے۔ اس صورت میں عورت مرد کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہتی ہے کہ تم یہ کرو نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم وہ کرو نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور اس صورت میں عورت بیچاری مظلوم ایکسپلائٹ ہوتی رہتی ہے۔ اور اگر عورت علیحدہ ہونا چاہے تو اسے خلا کے ذریعے سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے، جو کہ ایک باقاعدہ پروسیجر ہے جس میں اسے کورٹ میں خلا فائل کرنا پڑتا ہے، اور خلا اپروو ہوتا ہے تو پھر اسے خلا دیا جاتا ہے اور وہ علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ سزا تو مرد کو ملنی چاہیے۔ غلطی تو بندے کی ہے کہ اس نے عورت کو کیوں طلاق دی۔ طلاق کا حق تو بندے کے پاس ہے، عورت کے پاس تو ہے نہیں۔ تو یہ غلطی بھی بندے کی ہے تو سزا بھی بندے کو ملنی چاہیے تھی۔ لا یعقلون شیئا، عقل نہ دی کوئی شے نہیں، ولا یہتدون، اور نہ کوئی ہدایت ہے۔ اسلام میں بے شمار چیزوں کی سزا کوڑے مارنا ہے۔ مرد کو کوڑے مارنے کی سزا دی جا سکتی تھی، امپریزنمنٹ کی سزا دی جا سکتی تھی، بندے کو فائن کی سزا دی جا سکتی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارے یوٹیوبر دوست آسم سعید صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مرد کو کالے حبشوں کے پاس بھیجنا چاہیے اور اسے ایسی سزا دلوانی چاہیے کہ اس کی کچھ اس قسم کی آوازیں نکلیں۔ لیکن یہ کیا سزا ہے کہ اس کی عورت بیسیکلی کسی دوسرے بندے کے ساتھ جا کے نکاح کرے، اس کے ساتھ سیکس بھی لازمی کرے، اور اس کے بعد پھر وہ بندہ اگر اپنی مرضی سے اسے ڈائیورس دے دے تب اس صورت میں یہ عورت اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، بلکہ یہ بالکل حرامی پن ہے کہ آپ نے میاں بیوی کو جو کسی غلطی کی وجہ سے، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے اور وہ آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کو سزا یہ دی کہ صرف عورت کو شرط لگا دی کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ جا کے سوئے، جبکہ مرد کو آپ نے کھلا چھوڑ دیا کہ تم جاؤ موج کرو۔ مرد 3 شادیاں اور بھی کر سکتا تھا، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت آلریڈی ہے۔ نبی نے کہا تھا ایک حدیث میں کہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو حلالہ کرواتی ہے دونوں پہ لعنت ہے، اور یہ حدیث ہے والیوم 3 بک 9 حدیث 1934۔ لیکن اس میں نبی نے صرف قرض کی ہے، یہ نہیں کہا کہ حلالہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حلالہ کرتا ہے یا بندی حلالہ کرواتی ہے تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن ناجائز کام نہیں ہے۔ یہ جناب آپ دیکھ لیں، یہ ہے کتابوں کا جہاں۔ اور یہی طریقہ پھر جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ وہ بندی اپنے پرانے ہسبینڈ کے لیے اسی صورت میں حلال ہوگی جب وہ دوسرے مرد کے ساتھ جا کے سوئے گی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کا سونا بھی ضروری ہے اس بندے کے ساتھ۔ اگر عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے تو اس کے ساتھ جب تک سوئے گی نہیں تو وہ پرانے ہسبینڈ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ بالفرض اگر کوئی بندہ بندی حلالہ کروانا ہی چاہیں تو صرف نکاح سے وہ بندی جو ہے پرانے ہسبینڈ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ اب یہ حلال حرام کا کیسا فضول چکر ہے یہ میں آپ کو آگے کچھ حدیثوں سے پڑھ کے بھی سناتا ہوں، پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بک 28 حدیث 17، موطا امام مالک سے ہے۔ اس میں لکھا یہ ہے کہ رفا ابن سموال نے اپنی بیوی تمیمہ بنت وہب کو طلاق دے دی، اور یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب نبی ابھی زندہ تھے، اور 3 دفعہ طلاق دی۔ تو پھر اس بندی نے عبد الرحمن ابن زبیر سے شادی کر لی۔
لیکن عبد الرحمن ابن زبیر جو ہیں وہ اس عورت کے ساتھ سیکس نہیں کر سکے، شاید وہ کر نہیں سکتے تھے یا ان کو کوئی ایشو تھا، مردانہ کمزوری تھی یا کیا تھا، جو بھی تھا، تو یہ عورت جو ہے تمیمہ بنت وہب اس سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ پھر نبی کے پاس آئی اور نبی سے پوچھا کہ میں اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے نئے شوہر نے میرے ساتھ سیکس نہیں کیا، وہ سیکس کر نہیں سکتا۔ تو نبی نے کہا کہ تم اپنے پرانے شوہر کے لیے جائز نہیں ہو جب تک کہ تم سے کوئی دوسرا جو ہے وہ سیکس نہ کر لے، یعنی کہ نکاح شرط نہیں ہے، نکاح کرنے کے بعد اس سے دوسرے بندے کے ساتھ سیکس کرنا بھی لازمی ہے، اور سیکس کرنے کے بعد اگر وہ اسے طلاق دے تو اس صورت میں یہ پرانے ہسبینڈ کے پاس جا سکتی ہے، ورنہ نہیں جا سکتی۔ اب حلال حرام کا اتنا فلش کانسیپٹ ہے اسلام میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی فلش کانسیپٹ ہے اسلام کے حلال حرام کا۔ اب یہ حدیث ہے موطا امام مالک سے، بک 28 حدیث نمبر 23 ہے۔ اس میں ہے کہ اگر ایک بندہ اور ایک بندی آپس میں زنا کرتے ہیں، یعنی کہ فورنیکیشن کرتے ہیں، ایسا سیکس کرتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں، اس کے بعد اگر اس بندے کو سزا مل جاتی ہے اس زنا کی، اس سیکس کی، تو اس سزا کے بعد یہ دونوں بندہ اور بندی ایک دوسرے کے بچوں سے شادی کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ پرمیٹڈ ہے۔ وہ اس لیے پرمیٹڈ ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان سیکس ہوا تھا اس پہ چونکہ نکاح کی دعائیں نہیں پڑی گئی تھیں تو ان کا سیکس جو تھا وہ جائز نہیں تھا۔ لیکن اگر اسی طرح انہوں نے نکاح کیا ہوتا آپس میں تو اس نکاح کے بعد یہ بندہ اور بندی ایک دوسرے کے بچوں سے شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کنسیپٹ کو اگر ذہن میں رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جتنے نکاح تھے وہ سارے اللیگل ہو گئے، کیونکہ اس میں تو نکاح کی دعائیں نہیں پڑی گئیں، اور اسی طرح پوری دنیا میں جو شادیاں ہوتی ہیں جن میں اسلامک نکاح کی دعا نہیں پڑی جاتی، اسلام کے مطابق وہ سارے ناجائز ہیں، وہ سارے اللیجیٹیمیٹ ہیں، ایسی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ اسلام کی بونگیاں ہیں۔ اس کی ایک اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے موطا امام مالک کی بک 28 حدیث 22 کہ اگر ایک بندہ ایک عورت سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سیکس نہیں کرتا، اب نکاح اس نے جائز کیا ہے اسلامک دعائیں پڑھنے کے بعد، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کیا، تو اس صورت میں کیا وہ بندہ اپنی بیوی کی ماں سے شادی کر سکتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد؟ تو اسلام کے مطابق یہ حرام ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے نکاح کیا ہے اور اسلامی دعائیں پڑھی ہیں اور آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ سیکس نہیں کیا اور اسے طلاق دے دی ہے، تو اب اس بیوی کی جو ماں تھی وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اسے شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہیں اور آپ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے بچوں اور ایک دوسرے کے پیرنٹ سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہیں اسلام کے مطابق۔ صرف آپ کو اسلام میں جو زنا کی سزا ہے وہ دینے کے بعد آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کی پیرنٹس اور اپنے ایک دوسرے کے جو بچے ہیں دوسروں سے، ان سے شادی کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں۔ تو اسلام کا کنسیپٹ حرام اور حلال کا بالکل ایبسرڈ اور فولش کنسیپٹ ہے۔ یہ ساری اسلام کی بے وقوفیاں ہیں۔ اس حلال حرام کے اگر چکر میں آپ پڑ گئے تو آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ اتنی ہیپننگ لائف تھی میری انڈیا میں، جھنڈ کر دیا میری زندگی کی۔ کیا کر دیا؟ جھنڈ۔ جھنڈ مطلب ڈسٹروائے۔ اس میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ آیت قرآن کی چیپٹر 4 کی ورس 22 ہے، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، مگر جو گزر چکا ہے یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ اب اس میں قرآن بتا رہا ہے کہ بھائی جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، یعنی کہ وہ تمہاری امیاں بن گئیں، اب ان سے تم نکاح نہ کرو اگر وہ ان کو چھوڑ دیں تو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا، وہ بہت برا کام ہے۔ یہ آیت اتنی بے وقوفانہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسلام بھیجنے سے پہلے کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو بتا سکتا کہ بھائی جس طریقے سے تم رہ رہے ہو یہ غلط طریقہ ہے۔ اتنے عرصے سے وہ یہ دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن میں انتظار کروں گا دنیا بنانے کے بعد، پوری انسانیت بنانے کے بعد، جب آخری نبی کو بھیجوں گا تو پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، اور اس سے پہلے جو پاسٹ میں ہو چکا وہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کیا اتنا لمیٹڈ ہے، اس کے پاس پاورز نہیں ہیں، اس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ اسے اس طرح کے بندوں کی ضرورت ہے کہ یہ بندے آئیں یا آ کے بتائیں کہ کیا حلال تھا اور کیا حرام تھا۔ اس نبی کا اپنا کردار اتنا گندا ہے کہ ہم اس پہ ہزاروں طرح کے کویشچن کر سکتے ہیں۔ ایسے بندے کی ضرورت تھی اللہ کو اپنا پیغام دینے کے لیے۔ کہانیاں اتنی بڑی کہانی ہے، یہ بہت بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ جتنا پڑھا ہے ابھی تک، میں نے آپ کو پڑھایا ہے،
ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ حلال حرام کے کانسیپٹ سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ اگر کوئی اللہ ہوتا تو وہ انسانیت بنانے کے بعد اتنا عرصہ انتظار نہ کرتا کہ آخری نبی آئے گا تو پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ حلال کیا تھا اور حرام کیا تھا، اور کن عورتوں سے شادی کرنی اور کن سے نہیں کرنی۔ یہ ساری بے وقوفانہ باتیں ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں اور پڑھ کے عقل کے دریچے کھول کے اپنی زندگی گزاریں، اور جتنا ہو سکے اسلام سے دور رہیں۔ اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ مجھے پیٹریون اور پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کی سپورٹ میرے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام۔ تھینک یو۔